इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती जरदारी। टाइगर न्याजी के साथ इसका जरूर शिजरा मिलता है। मुजरिम मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। ये तमाम इखलाकियात की हदें पार कर गए कि मुक गया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। ये क़यामत की निशानियां हैं कि पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी कौम को ईमानदारी और दयानत पे लेक्चर दें। 1013 कत्लों का खुराक तुम्हारे घर जाएगा। आप उसूलों की सियासत करते, शर्म नहीं आती मिठाई तकसीम करने पर? ये पप्पू पास नहीं हुआ, ये फेल हो गया। हमारी क़यादत और पार्टी को दागदार करने की गंदी साजिश है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाजरीन, मोरख जब सियासी तारीख के पन्ने तरतीब देगा तो मुमकिन है कि सरतपाए शशो पंज में बराबर मुब्तला रहेगा कि सियासत के मरकज़ी किरदारों यानी कि कैरेक्टर्स को नाम क्या दे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के साबिक सदर, पार्टी के चेयरमैन और फिर को चेयरमैन को इन्हीं ओहदों से पुकारे या फिर मिस्टर 10% लिखे। तीसरी बार मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म की कसीदा गोई में कोई शेर मुस्तार ले या फिर गॉड फादर लिखे। सियासत की तारीख को दान किए गए ये उन किरदारों के अलकाबात हैं कि जिनके जुर्म कोई माई का लाल साबित ना कर सका। पनामा में मुकदमे का फैसला इसी तारीख का अगला चैप्टर है कि जिसमें मरकज़ी किरदारों का अखलाकियात के स्कूल से सिर्फ नाम कटा है। 3 जहतों में मुनक़सिम अपनी नौयत का ये अनोखा फैसला मुमकिन है तारीख का अहम तरीन हिस्सा बने। इस फैसले का अहम तरीन पहलू सियासी बुझारत है। कोर्ट रूम में जब फैसला पढ़कर सुनाया जा रहा था तो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के अरकान एक दूसरे के चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि फैसला किसके हक में है। वही हुआ, अंदाज़ा ज़रा चूका तो दोनों फ्रीक ने मिठाइयाँ बांटी। एक फ्रीक ने इख्तलाफी ऑर्डर को हाथों हाथ उठा लिया तो दूसरे फ्रीक ने हाकिम वक्त के खिलाफ फैसले के गरम आलू को JIT की तरफ उछालने पर झूम उठा। 3 और 2 की तफरीक पर आज वो भी मुनसिफी के हाशिए खींच रहे हैं कि जिन्हें 4 और 5 की तफरीक पर होने वाले अदालती कत्ल पर एतराज़ नहीं था, यानी कि तब की अपोजिशन इंक्लूडिंग मुस्लिम लीग। अदम मलहूज़ इस तारीखी फैसले में सियासत के लिए इतनी गुंजाइश तो मौजूद है कि हर फरीक बराबर का हिस्सादार ना भी हो तो इसके बाजी मात नहीं होगी। इस फैसले का दूसरा पहलू यानी कि दूसरी पहेली टेक्निकल तकनीकी है। अदालत ने जिन 13 नुकाती सवालनामे का अहाता किया वो 4 महीनों और 36 समातों में उनका जवाब नहीं तलाश कर सकी खुद। अब वज़ीर आज़म के मातहत इदारे इस तफ्तीश और तहकीक के गरम आलू को अपने हाथों में उछाल कर शायद एक और तारीख रकम करेंगे। अभी चंद दिन पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मोतसिब इदारों से जवाब तलब किया था कि आखिर क्या बात है कि खुद मुख्तार इदारे पनामा की तहकीक या तफ्तीश नहीं कर पा रहे। हमने आपको उसका पूरी डिटेल आपके सामने रखी थी और जवाब क्या थे, टू जस्ट रिफ्रेश योर मेमोरी, मुलायजा कीजिए। नैब ने लिखा था कि वो मुकदमे में तहकीकात नहीं कर सकता और 3 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब में दुनिया के तमाम तर कवानीन के हवाले दिए थे और माजरत कर ली थी कि पनामा मुकदमा उनके दायरा इख्तियार में ही नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी ये कहा था कि उनके पास ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो दुनिया भर में पाकिस्तानियों की खरीदी गई जायदादों की तफसीलात हासिल कर सकें। और इसी तरह SECP ने भी कमोबेश ऐसी ही मंतक देकर कन्नी कतरा ली थी। नाज़रीन, जस्टिस एजाज अफजल जिन्होंने JIT के हक में फ़ैसला दिया है वो इस तफसीली फ़ैसले के अंदर कोट अनकोट लिखते हैं कि नैब और FIA में बैठे आला अफसरान हो सकता है कि अशराफिया पर हाथ ना डाल सकें, उनके गलत कामों पर निगाह भी ना रख सकें, जिसकी वजह यह है कि वो अपनी पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स और भर्तियों के मामले में उनके एहसानमंद हैं। दिस इज़ कोट अनकोट फ्रॉम द डिटेल जजमेंट। एक बार फिर अदम मलहूज़ तारीख के किस पन्ने पर ISI या फिर MI मुआशी क्राइम की तफ्तीश और तहकीक या फिर शुआयद को इकट्ठा करने की महारत रखते हैं। चलिए हाइपोथेटिकली अगर मान भी लिया जाए कि हरफन मौला ये इदारे अपना जादू चला भी लें तो वो कवानीन कैसे तराशे जाएंगे कि जो पाकिस्तानियों की दूसरे मुल्क जायदादों की जानकारी की हद का तयन करते हैं। और फॉर इंस्टेंस ये जहन में रखिए कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट्स के बगैर ये नामुमकिन है कि जो बाहर मालूमात है बाहर की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से उस तक रसाई भी कोई कर सके। भारत के पास फॉर इंस्टेंस 13 इस तरह की ऑफशोर जुरिसडिक्शंस की एग्रीमेंट्स हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग की। पाकिस्तान के पास कितनी है? 0। और चूंकि आखिरुल ज़िक्र इन दोनों इदारों की खुद मुख्तारी और वकार कौमी सलामती के ज़ुमरे में आते हैं तो सवाल उठाने की यहाँ गुंजाइश भी नहीं होगी। नाज़रीन, एतजाज़ एहसन की जुर्रत सवाल पर जो ट्वीट की गई और आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद जो एक और ट्वीट की गई वो मनोवन फार्मूला हर एक पर लागू होगा। ऑफ कोर्स ये भी जहन में रखिए कि जो भी पोजीशनिंग ये अफसरान ले लें उसको सियासी पोजीशनिंग के हवाले से देखा जाएगा, विच कैन बी अ प्रॉब्लम अनटू इटसेल्फ गिवन
the civil military imbalance in our country. बहरहाल चलते हैं नुक्ता नंबर 2 की तरफ, और नुक्ता नंबर 2, पाकिस्तान OECD यानी कि मुआशी कोऑपरेशन और तरक्की की 109 ममालिक पर मुश्तमिल ऑर्गेनाइजेशन का रुकन अभी हाल ही में बना है, जिसके रूल्स के मुताबिक 1 साल से पहले बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात हासिल नहीं कर सकता। और JIT के पास कितना वक्त है? सिर्फ 2 माह। रही बात इस केस की तारीखी जहत की, तो फाजिल अदालत ने रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एक लंबी चार्जशीट तैयार करके शायद इनडायरेक्टली ये कोशिश की हो कि मुल्ज़िम इखलाकियात को मलहूज़ रखते हुए आर्जी तौर पर ही सही अपने ओहदे से अलहदा हो जाए। मगर यहाँ एक बार फिर तारीखी रिकॉर्ड आड़े आ जाता है कि सिकंदर मिर्ज़ा से लेकर मुशर्रफ तक और फिर मिस्टर 10% से लेकर गॉड फादर तक कौन गिरेबान में झांक कर ज़मीर की अदालत में पेश हुआ है। एक वक्फे के बाद फिर आते हैं। स्टे विद अस, न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। नाजरीन, पिछले चंद दिनों से आप जस्टिस खोसा और जस्टिस गुलजार के हवाले से तो डिटेल जजमेंट्स के हिस्से सुन रहे होंगे, इन 2 जजेस जिन्होंने वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया है, सादिक और अमीन नहीं पाया। मगर थोड़ा सा हिस्सा आज जस्टिस अजमत सईद के जजमेंट के हवाले से भी आपके सामने रखूँगी। जस्टिस अजमत सईद ने ये लिखा है कि इन हालात में मेरे लिए ये मुश्किल हो गया है कि मैं इस नतीजे पर पहुँचूँ कि वो असासे जो अंडर क्वेश्चन है, यानी कि 4 अपार्टमेंट्स लंदन में, इनका कोई भी ताल्लुक या नेक्सस नहीं है रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कि वज़ीर आज़म से। द पॉसिबिलिटी ऑफ हिज इक्विटेबल और बेनिफिशियल इंटरेस्ट देयरइन कैन नॉट बी रूल्ड आउट, यानी कि इस पॉसिबिलिटी को कि वज़ीर आज़म का कोई इंटरेस्ट नहीं है इनके अंदर, कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है, इसको रूल आउट में नहीं कर सकता। ये भी जस्टिस अजमत सईद का मानना है कि ये द क्वेश्चंस रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स आउटसाइड पाकिस्तान हैव रिमेन अनआंसर्ड। तमाम तर सवालात जो वज़ीर आज़म के ख़ानदान से मुतल्लिक और उनकी प्रॉपर्टीज़ से मुतल्लिक जो पाकिस्तान से बाहर हैं, तमाम तर सवालात के कोई जवाबात सामने नहीं आए। मज़ीद ये कहते हैं जस्टिस अजमत सईद साहब कि ये गैर नतीजा खेज़ हालात ये हालात जो हैं ये गैर नतीजा खेज़ हालात हैं और ये पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं है। हर पाकिस्तानी का ये हक़ है कि उसको सच पता चल सके। ये भी उनका मानना है कि वज़ीर आज़म सवालात से कन्नी नहीं मज़ीद कतरा सकते। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो सवालात को, क्वेश्चंस को मज़ीद डॉज नहीं कर सकते अपने ख़ानदानी दौलत के ज़राए के हवाले से। वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी डायरेक्ट। मेरे साथ आज मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद हैं, शीर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। इमदाद पताफ़ी साहब रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं और PTI के सीनियर रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मिफ्ता, आपसे आगाज़ करूँगी। मुझे बताइए कि किसी भी वर्किंग डेमोक्रेसी के अंदर, किसी भी और मुल्क के अंदर, इस दुनिया के अंदर अगर इस तरह के सर्कमस्टांसिस हों जिधर 2 जजेस ने आउट राइट कह दिया हो कि सादिक और अमीन नहीं रहे वज़ीर आज़म, उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, और मेजॉरिटी जजमेंट के अंदर से भी अगर आप पढ़ें तो यही उनका मानना हो कि क्लैरिटी नहीं है और डॉज किया गया है और ज़राए के हवाले से एक बड़ी गलत पिक्चर पेंट की गई है, बल्कि उनका ये भी मानना हो कि जानबूझ के मामलात को इतना उलझा दिया गया है कि हम कड़ियाँ ना मिला सकें। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे हालात के अंदर किसी भी वर्किंग डेमोक्रेसी के अंदर एनी पर्सन वुड हैव स्टेप्ड असाइड? जी मैं शुक्रिया। जो कसरत राय से फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने मेरे ख़्याल से हमारी जो इस्तेदाद थी उसको माना है। हमारा मौक़िफ़ शुरू से ये था कि ये फ़ैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है, अपेलेंट कोर्ट है एंड अपेलेट कोर्ट है, और ये मामला जो है एक सिविल ट्रायल कोर्ट के अंदर होना चाहिए। उसके अंदर आप ये कानून शहादत को इस्तेमाल करते हैं, हमारा जो डॉक्यूमेंट है उस पर जरा उनके वकील कर सकते हैं, हमारे लोगों को क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, हम उनके लोगों को विटनेसेस को क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, और जो डॉक्यूमेंट हमने और उन्होंने सबमिट किए हैं वो एविडेंस के तौर पर पेश हो सकते हैं, वो एविडेंस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हमारा मौक़िफ़ था कि कमीशन बने, ये कमीशन या JIT बना है, ये अपनी रिपोर्ट्स देगी कोर्ट को, कोर्ट की सुपरविजन के अंदर ये इंशाल्लाह करेंगे। जी अच्छा, मुझे मिफ्ता एक और बात समझाइएगा कि क्या वजह बनी कि आप मुतमईन ना कर सके जज साहिबान को? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज तमाम तर सबूत तो मौजूद थे वज़ीर आज़म और उनके फर्स्ट फैमिली के मुताबिक, हर इंटरव्यू में, हर फोरम पे तमाम सबूत मौजूद थे, तो आप क्यों नहीं मुतमईन कर सके? देखिए ना शवाहिद वो दे सके PTI वाले या शेख रशीद या उनको तो छोड़े, उनसे तो भी पूछेंगे, आपकी बात कर रहे हैं सर।
جی میں نہ ہمارے شواہد اس لیول پہ تھے جس پہ انہوں نے مانا، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر 1984 کے اندر جب حسین نواز شریف کے دادا نے فیکٹری لگائی تھی اور حسین نواز شریف کی عمر شاید 10 سال کی، اس کے وہ پوچھنا ہے کہ گلف سٹیل کے وغیرہ کے پیسے کہاں سے آئے۔ اب اگر ایک انویسٹیگیشن کمیشن ہوگا یا ٹرائل کورٹ ہوگی تو اس میں آپ اس زمانے کے بینکرز کو بلا سکتے ہیں، ان کی ٹیسٹیمونی لے سکتے ہیں، آپ دوسرے ڈاکیومنٹس منگوا سکتے ہیں، سپینا کر سکتے ہیں، اس کے اوپر جرا کر سکتے ہیں، کراس کویشچننگ کر سکتے ہیں۔ اس وقت جو تھا وہ یہ چیز ہو نہیں سکتی کیونکہ سپریم کورٹ یہ فورم نہیں ہے۔ 184(3) میں جو سپریم کورٹ نے کہا، انہوں نے پھر بھی ٹرائل کورٹ کے طور پر یہ ٹرائل نہیں کرا، انہوں نے کوئی وٹنسز نہیں بلائے، کسی کو ٹیسٹیفائی نہیں کرنے دیا، انہوں نے ایک اپیلیٹ کورٹ کے حساب سے ہی کرا ہے۔ اس لیے ہمارا موقع تو آپ کو لگ رہا ہے مفتہ ایک سیکنڈ تو وہ ساری کڑیاں جو نہیں مل سک رہی تھی ادھر، جو لوپ ہولز تھے اور جو آرگیومنٹس نہیں سمجھ آئیں اور جن ڈاکیومنٹس کو بوگس قرار دے دیا، آپ کو لگتا ہے کہ all this will make sense, some method to this madness will be found in the JIT? ایبسولوٹلی آئی تھنک دیٹ JIT کی جو رپورٹ ہوگی اس کے بیسس پہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان فیصلہ کریں گے کہ کیا یہ اتنا ایویڈنس ہے کہ یہ ٹرائل پہ جانا بھی چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ یہ سپریم کورٹ کی جو امپلیمنٹیشن بینچ ہوگی وہ فیصلہ کرے گی، اور پھر اگر ٹرائل پہ وہ سمجھتے ہیں، بلکہ سر اس فیصلے میں تو لکھا ہے کہ وہ جو ایک اور بینچ بنائیں گے چیف جسٹس آف پاکستان جو مستقل ہیئرنگ بائی ویکلی کرے گا اس JIT رپورٹ کے حوالے سے، وہ یہ فیصلہ کرے گا اگر وزیر اعظم کے خلاف ایک کرمنل کیس بننا ہے، یا پھر یہ بینچ فیصلہ کرے گا اس رپورٹ کی روشنی میں کہ وزیر اعظم کو نااہل کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ یہ لکھا گیا ججمنٹ میں، یا یہ فیصلہ کرے گا کہ ایسا کوئی ایویڈنس نہیں آیا ہے وزیر اعظم یا ان کے خاندان کے خلاف کہ اس کے اوپر فردر ایکشن لیا جائے، تو وہیں سے کیس ختم بھی کر دے گا۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے مفتہ، ادھر ہی رک جاتے ہیں، بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، جسٹ فار اے سیکنڈ۔ میں فردوس صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں، اور یقین مانیے پچھلے چند دنوں سے میری جس سے بات ہوئی ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ جتنا باہر عوام سے رابطہ ہو سکے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ ہو سکے، اور یقین مانیے کہ ایک سخت کنفیوژن ہے لوگوں کے ذہن میں۔ جس سے میری بات ہوئی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ بھی سمجھ نہیں آ رہی وزیر اعظم کو کنوکٹ تو نہیں کیا گیا، لگ رہا ہے کہ وہ چھٹ گئے ہیں، آپ PTI کی استدعا نہیں ہوئی، مگر ساتھ کچھ بیگیج بھی بہت ہے۔ ڈیو تھنک کہ ابھی جو اتنی کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے وہ کیوں پھیلی ہوئی ہے ایک عام آدمی کے ذہن میں؟ دیکھیں بڑی واضح بات ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے، جو پیچیدگیاں ہیں اس فیصلے کی، اس سے سمجھنے سے قاصر ہے۔ جب وہ ایک آرگومنٹ سنتا ہے کہ 2 ججز نے باقاعدہ یہ کہہ دیا کہ وزیر اعظم مجرم ہیں اور انہیں ہٹ جانا چاہیے، اور 3 نے کہا کہ ہم ابھی تک فیصلے پہ نہیں پہنچ سکے، لیکن ہم نے وہ جو انہی نے ثبوت دیے ہیں ان کو مسترد کر دیا، ہم چاہتے ہیں مزید چھان بین ہو، اور کچھ چیزیں انہی نے اسٹیبلش کر دی۔ ایک چیز یہ PMLN کا موقف تھا کہ وزیر اعظم کا کہیں نام نہیں آتا، وہ جیسے آپ نے کہا جسٹس عصمت سعید، اور پورے فیصلے میں بار بار جب وہ JIT میں انہی نے نواز شریف صاحب کا نام ڈال دیا، تو یہ ان کا جو سب سے بڑا موقف تھا کہ نواز شریف کو آپ کیسے اس کیس میں لے کے آ رہے ہیں، نواز شریف صاحب کا تو کہیں نام ہی نہیں آیا، وہ تو مسترد کر دیا انہی نے JIT میں نام ڈال کے کہ نواز شریف صاحب بھی جواب دے ہوں گے۔ JIT میں وزیر اعظم کا نام لے کے ان کے اوپر چارج شیٹ رکھ کے جو ایک موقف تھا حکومت وقت کا کہ بچے الگ ہیں وزیر اعظم الگ ہیں، وہ ریجیکٹ کر دیا، بالکل ریجیکٹ کر دیا۔ ایک دوسری چیز آپ یہ دیکھیے کہ کسی ایک جج نے بھی یہ نہیں کہا کہ وزیر اعظم کو معاف کر دیا جائے، یہ سارا جو ہے من گڑت کہانی ہے، اس کے کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ وزیر اعظم صاحب کے اوپر کوئی شک۔ 5 نے لکھا کہ شک کیا جاتا ہے، 5 نے کہا کہ قطری خط کو مسترد کرتے ہیں۔ عوام کے لیے بھی بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ گو کہ یہ چیپٹر کلوز نہیں ہوا مفتہ صاحب، اب JIT بنے گی، مگر یہ اپنے اندر ایک بڑی گھمبیر تر صورتحال ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے ابھی تک اس JIT کی جورسڈکشن کو واضح نہیں کیا، اس کے ٹرمز آف ریفرنس کو واضح نہیں کیا۔ بٹ دیٹ بینگ سیڈ جو 13 سوال سامنے رکھے ہیں ان کے اندر بھی معذرت کے ساتھ مجھے لگ رہا ہے کہ صرف اور صرف آخری 3 یا 4 سوال کے جواب ہمیں مل سکیں گے، اوپر کے تمام تر سوالات جو ہیں وہ جوابات مل ہی نہیں سکتے، بیکاز جو پوزیشن PMLN نے لی ہوئی ہے
ہے اور بی جو ہماری لیک آف یا عدم موجودگی ہے انفارمیشن شیئرنگ اگریمنٹس کے حوالے سے. اگر آپ مجھے اجازت دیں مفتاح, آپ کے لیے بھی اور سب جو ناظرین سن بھی رہے ہیں, یہ بتاؤں کہ پہلے جو 7 سوال ہیں جن کے اندر یہ لکھا ہے کہ گلف سٹیل بنی کس طرح, اس کو فروغ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی, اور پھر جو لائبلٹیز تھیں اس سٹیل کی, اس مل کی, اس حوالے سے ان لائبلٹیز کا کیا کیا گیا, پھر جو پیسے ملے جو سیل پروسیڈز تھیں وہ ان کا کیا کیا گیا, وہ کہاں کہاں پہنچے, اور پھر وہ کس طرح یہ سیل پروسیڈز ہوئے پیسے جو ہیں وہ کس طریقہ کار سے جدہ پہنچے, قطر پہنچے اور برطانیہ پہنچے. اب حسن اور حسین جو رسپونڈنٹ نمبر 7 اور 8 ہیں, یہ بھی کہا گیا اس کے اندر, کیونکہ وہ تب ایک ٹینڈر ایج کے اوپر تھے, بچے تھے, معصوم تھے, ننھے تھے, جو آپ نے کہنا ہے کہہ لیجئے, تو یہ 90 کم سن تھے, 90 کی دہائی کے اندر, ارلی 90s کے اندر, یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ انہوں نے پوزیس اور پرچیز کر لیے ان فلیٹس کو. اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ اس جے آئی ٹی, یہ پہلے 7 سوال ہیں سر, اس جے آئی ٹی نے یہ بھی اس بات کا بھی تعین کرنا ہے کہ قطری خط جو ہے وہ ایک افسانہ ہے یا حقیقت پر مبنی ہے. اب مسئلہ ان 7 پہلے سوالوں کے ساتھ یہ ہے مفتاح صاحب کہ آپ کے وکلا جو ہیں وزیر اعظم کے اور ان کے اولاد کے تینوں, انہوں نے یہ موقف لے لیا ہے کہ ان 7 کے 7 سوالوں کا تعلق جو ہے وہ میاں شریف سے ہے, اور کیونکہ وہ وفات پا گئے ہیں تو ان کی قبر کا ٹرائل تو ہو نہیں سکتا, تو ادھر 7 سوالوں کے اوپر تو موقف آپ کا پوزیشننگ سیدھی ایک لے لی ہے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ جو آپ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس ریکارڈز نہیں ہیں میاں شریف دادا جان کے ٹائم سے, وہ گم گئے, جل گئے, جو کچھ بھی ہوا, ہمارے پاس ریکارڈز ہی نہیں ہیں. اب آپ کس طرح اس کے اوپر ایک موقف تبدیل کریں گے؟ آ جائیے آپ سوال نمبر 8 اور 9 کے اوپر. سوال نمبر 8 اور 9 یہ کہتا ہے کہ جو بیئرر شیئرز ہیں وہ کس طرح فلیٹس کے اندر تبدیل ہو گئے. پھر وہ پوچھتا ہے کہ ریئل اور بینیفیشل اونر جو ہیں نیلسن اور نیسکول ان آف شور کمپنیوں کے, وہ کون ہیں, اس کا تعین کیا جائے. اب ان سوالوں کا تعین صرف اور صرف تب ہو سکتا ہے اگر ادھر جے آئی ٹی کے پاس رسائی ہو آف شور جورسڈکشن میں. یعنی کس طرح وہ ممکن ہے, وہ امپاسبل ہے کسی گورنمنٹ کے لیے انلیس کوئی آپ کی انفارمیشن شیئرنگ اگریمنٹ سائن ہوئی ہوں. ہماری 0 انفارمیشن شیئرنگ اگریمنٹس ہیں. دا ہول پوائنٹ آف دیز آف شور کمپنیز از کہ اٹ موسٹ سیکریسی کو انشور کیا جائے. تو کیا سوال نمبر 7 اور 8 کو بھی آپ نکال دیجئے, کیونکہ میں نہیں سمجھ سک رہی کسی طرح بھی کہ کس طرح رسائی ہوگی اس گورنمنٹ ٹیم کے پاس. آخری 10 سے 13 جو 3 سوال جو ہیں نمبر 10 سے لے کے 13 تک, وہ حسن اور حسین کے کاروبار کے حوالے سے ہیں. پیسہ کیسے بنا, کس طرح یہ کمپنیاں بنائی, اربوں روپے کیسے آئے, یہ تحفوں کے اندر جو اپنے ابا جان کو دیے ان کے سوس کیا تھے. ان کا جواب بہرحال مل سکتا ہے اگر حسن حسین خود یہ دستاویزات سامنے رکھ لیں. تو سر مجھے بتائیے کہ اب کیا 3 سوالوں کے جواب کے لیے جے آئی ٹی بن رہی ہے یا کیا ہوگا؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں. میر پہلے اگر آپ کی اجازت ہو تو دیکھیں, یہ جو بات آپ نے میرے بھائی فردوس سے کری تھی اس کے بارے میں کہہ دوں کہ کنفیوژن عوام میں نہیں ہے. آج جو گیلپ کا پول آیا ہے اس کے مطابق 55% پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ میاں نواز شریف کے حق میں آیا ہے, اور باقی پاکستانی آدھے ڈیوائیڈڈ ہیں. کچھ سمجھ رہے ہیں میاں نواز شریف کے خلاف آیا اور کچھ کو اس پر کوئی اوپینین نہیں ہے. سملرلی جب دوسرا ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس پارٹی کو سپورٹ کریں گے, تو آج بھی 36% پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہے ہیں, 25% پی ٹی آئی کو کر رہے ہیں, اور 16% پیپلز پارٹی کو کر رہے ہیں. تو آج بھی ڈبل ڈیجٹ سے ہم انشاءاللہ الحمدللہ پی ٹی آئی سے, اور ڈبل ڈیجٹ کے 20% سے زیادہ سے ہم پیپلز پارٹی سے آگے ہیں. تو میاں نواز شریف کی پاپولیرٹی آج بھی پاکستان میں ہے اور کل بھی پاکستان میں تھی. تو یہ آئی تھنک کنفیوژن اس ٹائپ کا عوام کے ذہن میں نہیں ہے. اب جو آپ سوال پوچھ رہی ہیں, میں بالکل سیکنڈ گیس نہیں کروں گا سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو. آئی تھنک کہ ان کی ایک گرفت ہے. سر میں سیکنڈ گیس نہیں کر رہی, میں آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں. جی میں آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں, میں سیکنڈ گیس نہیں کر رہی. اگر آپ نے سیکنڈ گیس نہیں کرنا تو پھر ان باتوں کو بھی سیکنڈ گیس نہ کیجئے نا, جدھر وہ کہہ رہے ہیں کمپلیٹ بوگس ایکسپلینیشنز ہیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں, سنیں, سپریم کورٹ اگر یہ سوال وہ کرتی ہے, سپریم کورٹ فریم کرتی ہے, تو میں بالکل گیس نہیں کروں گا کہ یہ سیکنڈ گیس نہیں کروں گا کہ یہ سوال کے جواب ہو سکتے ہیں کہ نہیں. یہ جے آئی ٹی کو کام کرنے دیجئے 60 دن کے اندر. اگر جے آئی ٹی سپریم کورٹ کو مطمئن نہیں کر سکتی, اگر جے آئی ٹی مطمئن نہیں ہوتی, تو وہ ہر 15 دن میں سپریم کورٹ کو رپورٹ کر رہی ہے. سر میں سے پوچھوں نا, جے آئی ٹی کا کام صرف اور صرف میاں صاحب حسن و حسین سے سوال پوچھنا ہے, کیونکہ رسائی تو ہے نہیں ان کی دوسرے ممالک تک یا آف شور جورسڈکشنز تک, شاید برطانیہ تک پہنچ جائیں, مگر اور دیکھیں نا سیلف انکریمنیشن بھی نہیں کریں گے یہ تینوں. مثال کے طور پر ان کے پاس میرے خیال سے اتنا وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جائیں
اور 1984 کے اندر اگر کوئی جو بیا صاحب کا بینک تھا، آئی ڈونٹ نو کون سے بینک کو استعمال کرتے تھے وہ، اس بینک کے کسی اندر کوئی پاکستانی اس سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کو پتہ تھی یہ اکاؤنٹ تھا یا نہیں تھا، اس کے اندر یہ پیسے تھے یا نہیں تھے، یہ فیکٹری لگی تھی یا نہیں لگی تھی، یہ فیکٹری بکی تھی کہ نہیں بکی تھی. یہ تھوڑی سی جرا تو کر سکتے ہیں. جو سپریم کورٹ وٹنسز کو ٹرائی نہیں کر سکتی تھی وہ یہ کر سکتے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی آئی ٹی جو ہے وہ بے بس ہے، آئی تھنک یہ اچھا اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں اور کچھ فائنینشیل اکنامکل ایکسپرٹس اور ٹیکس ایکسپرٹس کا بھی ان پٹ لیں گے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اسٹے ود اس نیوز آئے. ناظرین آپ کے بہتر سمجھنے کے لیے اور معلومات کے لیے آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر کسی آف شور یعنی کہ بیرون ملک آف شور کمپنی سے کوئی انفارمیشن لینی ہو لیگل طریقے سے تو اس کے لیے آفیشیل ڈاکیومنٹس کو ویریفائی ہونا پڑتا ہے گورنمنٹ ایجنسیز کے تحت، اور اس کے بعد ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو کمیونیکیٹ ہونا پڑتا ہے پاکستان کو. لیگل پروسیجر یہ فالو کرنا ہوتا ہے اور پھر ہی ایسی کوئی ڈاکیومنٹ جو ہے وہ ایک لیگل حیثیت اختیار کرتی ہے کہ کسی کورٹ آف لاء کے اندر پیش کی جا سکے یا اس سے استعمال کیا جا سکے. اب یہ 4 طریقوں سے ممکن ہے، یہ ذہن میں رکھیے، صرف اور صرف 4 طریقے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اگر پاکستان سگنیٹری ہو یا سائن کیا ہو کوئی انیشیٹو یا کوئی انٹرنیشنل ٹریٹی یونائٹڈ نیشنز یا ورلڈ بینک کے ساتھ، جو ہم نے نہیں کیا ہوا. دوسرا طریقہ آپ کا یہ ہے کہ کوئی انفارمیشن شیئرنگ اگریمنٹس کئی ممالک کے ساتھ ہم نے سائن کی ہوں، وہ بھی ہم نے نہیں کی ہوئی. 0 انفارمیشن شیئرنگ ٹریٹیز ہم نے سائن کی ہوئی ہیں. تیسرا آپ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر شریف خاندان از خود پاور آف اٹارنی دے دے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو کہ آپ مکمل رسائی اختیار کر سکتے ہیں ہماری کمپنیز آف شور جورسڈکشنز کو، جو بھی آپ کو معلومات چاہیے انفارمیشن چاہیے آپ ایک دم خود بخود کر سکتے ہیں. ہمارا آئین کہتا ہے کہ کسی کو بھی سیلف انکریمنیشن کہ وہ اپنے آپ کو پھنسائے اپنے خلاف کوئی بیان دے اس کو اس بات کے اوپر مبنی نہیں کر سکتے، اس کو نہیں فورس کر سکتے. تو یہ تو شریف خاندان کرے گا نہیں. اب ان تینوں آپشنز کی عدم موجودگی میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو 13 نکاتی ایک سوال نامہ سامنے رکھا ہے یا پوائنٹ سامنے رکھے ہیں سپریم کورٹ نے، جس کے اندر سے پہلے 10 سوال یا تو میاں شریف اللہ انہیں جنت نصیب کرے ان کی قبر کے ٹرائل کے مترادف ہے، یا پھر وہ ریکارڈ جو اب موجود ہی نہیں بقول شریف خاندان اس کے اوپر سوال مل سکتے ہیں، ان کی جانب سے سوال مل سکتے ہیں، ریکارڈز موجود نہیں. یا تو تیسرا پھر وہی طریقہ جس طرح آپ کو بتایا کہ خود سیلف انکریمنیشن کریں یا پاور آف اٹارنی دیں، وہ بھی ہمیں ہوتا نہیں دکھائی دے رہا کیونکہ رسائی ہی نہیں ہے بالکل ان آف شور جورسڈکشنز کے اوپر. تو سوال صرف پھر یہی بنتا ہے کہ کیا جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے ان 2 ماہ کے اندر صرف اور صرف میاں صاحب اور ان کے صاحبزادوں سے سوال ہی کرنے ہیں. اس حوالے سے سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈاکٹر اکرام سے. آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے آف شور جورسڈکشنز کے اوپر، آف شور کمپنیز کے اوپر، اور ان پیچیدہ تر معاملات کو بخوبی سمجھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو سر سمجھائیے گا، مجھے تو یہ 4 چیزیں ہی سمجھ آئی ہیں، 4 طریقے ہیں رسائی لینے کے یا انفارمیشن لینے کے. ان چاروں کی عدم موجودگی کے اندر کیا کریں گے ہم، یا جے آئی ٹی سے کیا ایکسپیکٹ کیا؟ جی دیکھیے وہ تحقیق کا جو مرحلہ تھا شاید تھوڑا سا میرے خیال میں گڈمٹ سا ہو گیا، کیونکہ یہاں تو کافی ڈاکومنٹس آ گئے. جب آپ کنسائز اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں سپریم کورٹ میں آپ حلفاً بیان کر دیتے ہیں. صرف بات یہ تھی کہ کیا اس وقت اس کو ایز اے ٹرائل کورٹ کراس ایگزامینیشن یہاں ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا. میرا خیال یہ ہے کہ وہ خود مان چکے ہیں کہ 6 ماہ کے لیے محترمہ مریم صاحبہ بھی مالک تھی، اور اسی پیریڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے اپنی ٹیکس ریٹرن میں اس کا ذکر نہیں کیا. اور اب وہ کیس بھی ابھی ٹائم بار نہیں ہوا کیونکہ یہ 30 جون 2013 تک وہ ان کا کیس کھولا جا سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ اگر انہوں نے 2 مہینے گزارے تو یہ جس طرح کا آج نیب کے چیئرمین کے خلاف ریفرنس ہوا ہے، اسی طرح کا پھر چیئرمین ایف بی آر جس کو انہوں نے ایکسٹینشن دی ہے کیونکہ وہ آج یا کل میں ریٹائر ہو رہے تھے، تو یہ بتاتا ہے کہ ادارے کیپٹیو ہیں ان کے ہینڈ میں. اور اسی بات کو بار بار سپریم کورٹ مائنڈ کر رہی ہے کہ آپ ایسا کام چھوڑ دیں. میرا خیال ہے کہ یہ صرف ایک لحاظ سے کیونکہ بار بار مطالبہ کیا تھا رسپونڈنٹس نے کہ آپ ہمیں کوئی ایسا موقع دیں جہاں ہم کراس ایگزامینیشن کر سکیں، آپ ٹرائل کورٹ نہیں ہیں، تو اس لکونہ کو فل کرنے کے لیے حالانکہ 5 کے 5 جج اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ جو ورژن پیش کیا ہے وزیر اعظم محترم اور ان کے بچوں نے وہ بالکل ہی ایسا ہے جس کو نہیں مانا جا سکتا. دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قبر کا ٹرائل ہو رہا ہے، دوسرا بات یہ نہیں ہے. اگر میرے پاس آج ایک ایسٹ ہے
اور مجھ سے اس کے ذرائع پوچھے جاؤں اور میں یہ کہوں کہ پاکستان سے پہلے میرے ابا جی کے گھر سے ایک سونے کی دیر نکلی تھی اور یہ وہاں سے ہے، تو اس کہانی کو ماننے کے لیے میں یہ آپ پوچھوں گا نا کہ بھی آپ مجھے اس کا کوئی ثبوت دیں۔ اب یہ جو الزام لگا رہے ہیں کہ ہمارا ٹرائل ہو رہا ہے، دراصل یہ اپنے بارے ثبوت اور ایک فرضی کہانی کو یوں بنا کر پیش کر رہے ہیں جیسے یہی حقیقت ہے۔ ایک آف شور کمپنی بنانا، وہاں بینیفیشل اونرشپ رکھنا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے ذرائع کبھی بھی لیجیٹیمائز نہیں تھے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، مجھے ایک بات بتائیے، آپ جا کر آف شور کمپنی میں جاتے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات سمجھائیے، ڈاکٹر صاحب یہ جے آئی ٹی جو بنی ہے اس نے شواہد اکٹھے کرنے ہیں، رائٹ؟ تو اب مجھے یہ بات سمجھائیے کہ شواہد جدھر سے اکٹھے کرنے ہیں وہ وینیو اس کا تو ابراڈ ہے، یعنی کہ باہر ہے جو وینیو ہے ڈاکیومنٹس کلیکٹ کرنے کا، گیدر کرنے کا۔ تو اگر یہ جے آئی ٹی ریکویسٹ بھی ڈالتی ہے انفارمیشن کی رسائی تک یا ان ڈاکیومنٹس کو اکٹھا کرنے کے لیے، ڈاکیومنٹس ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ ان کے پاس آ بھی جاتے ہیں، تو پھر ان ڈاکیومنٹس کے ساتھ اس جے آئی ٹی نے کنفرنٹ کرنا ہے وزیر اعظم کو اور حسن اور حسین کو کہ بھی تمہارا موقف تو یہ تھا، ڈاکیومنٹس تو یہ کہہ رہی ہیں۔ یہ ایک طویل عمل ہے، یہ ٹائم کنزیومنگ عمل ہے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اگر ہائپوتھیٹیکلی میجکلی کسی طرح میریکولسلی کسی طرح یہ رسائی ہو جائے، ڈاکیومنٹس مل بھی جائیں، تو یہ 2 مہینے میں عمل ممکن ہے؟ نہیں دیکھیے ڈاکومنٹ تو لگے ہوئے ہیں میرے یہاں، ابھی میں آپ کو شاید اپنے اس سے کیمرے سے دکھا پاتا کہ میرے پاس یہاں اوپر تک ایک لگا ہوا ہے جس میں سارے ڈاکومنٹ جو تھے جو آف شور کمپنیوں سے ریلیٹڈ تھے۔ آگے جتنا سر یہ بہت یہ جو آپ جس چیز کی خواہش کر رہے ہیں نا وہ ابھی تو ممکن بہرحال نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ سو اگر آپ مجھے اجازت دیں ڈاکٹر صاحب جسٹ 1 سیکنڈ، پتافی صاحب میں آپ کی جانب آتی ہوں، مجھے بتائیے کہ نمبر 1 ان اداروں کے جن اداروں کو جے آئی ٹی کے اندر ڈالا ہے، مائنس کر دیں آئی ایس آئی اور ایم آئی کو فور اے سیکنڈ، دیگر جو سویلین ادارے ہیں، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ماتحت ہیں خود یہ وزیر اعظم سے سوال کر سکیں گے؟ اور دوسرا بڑا سوال، تحریک انصاف آج سپریم جوڈیشل کاؤنسل چلی گئی ہے نیب چیئرمین کے خلاف، آپ کو لگتا ہے کہ اس نیب چیئرمین جس کے حوالے سے سپریم کورٹ یہ بھی آبزرو کر چکی ہے کہ یہ ایک انشورنس پالیسی ہے نواز شریف کی، جس کے خلاف یہ بھی آبزرو کر چکی ہے کہ یہ لوسیفر سے مخاطب کر چکی ہے اس فیصلے کے اندر، اور تیسرا یہ بھی کہہ چکی ہے کہ نیب فوت ہو چکا ہے، اس نیب چیئرمین کا کوئی ماتحت اس کے انڈر کام کرنے والا کوئی آدمی سوال کر سکے گا وزیر اعظم سے، یا پہلے فیصلہ اس نیب چیئرمین کے اپنے مستقبل کا ہوگا سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے؟ دیکھیے عمر بخاری صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں لیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس شخص نے جو باتیں کی نواز شریف صاحب نے، میرا خیال ہے وہی ان کے خلاف ثبوت تھا، اس نے نیشنل اسمبلی میں تقریر کی، جو اس نے نیشنل ٹی وی پہ تقریر کی، اور جو وہاں آ کے اس کے وکیل صاحب نے کہا کہ وہ سیاسی اسٹیٹمنٹ تھی۔ جو پارلیمنٹ آپ کو اتنی عزت دیتی ہے، جو پارلیمنٹ آپ کو پرائم منسٹر بناتی ہے، جو پارلیمنٹ آپ کو پوری طاقت دیتی ہے، اگر آپ نے وہاں جھوٹ بول دیا تو میرا خیال ہے کہ جج صاحبہ نے صحیح کہا ہے کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے۔ اور جہاں تک سر میں بعد میں آؤں گی اس ایشو پہ، کیونکہ آپ نے بتانا ہے کہ اگر استعفیٰ دے بھی دے وزیر اعظم تو پھر کیسے انڈیپینڈنٹ انکوائری انشور ہوتی ہے، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ چھوڑ دیں اس ایشو کو 1 منٹ کے لیے، میرے سوال کا جواب دیں۔ نیب چیئرمین کا مستقبل کا فیصلہ پہلے ہوگا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، یا پہلے اس کا ایک ماتحت آ کے وزیر اعظم سے سوال جواب کرے گا؟ میں سیاسی کارکن کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں ہی ہونا تھا۔ سپریم کورٹ نے 60 دنوں کے لیے اس کو آگے بڑھا دیا ہے، کیونکہ اتنا کلیئر ایک ثبوت تھا، اتنا بڑا ادارہ میرا خیال ہے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو 18-19 گریڈ کا آفیسر جو چودھری نثار کے ماتے ہے، تو میں تو کہتا ہوں کہ اس کا حشر ہونے جا رہا ہے جیسا ماڈل ایک سیکنڈ سر، 1 منٹ۔ اب یہی سوال میں نقوی صاحب آپ کے سامنے بھی رکھتی ہوں، مجھے بتائیے کہ کیا پہلے جواب آپ کی اپیل کا آنا چاہیے کہ فیصلہ و قمر چودھری کا مستقبل کیا ہے، اس کو ہٹانا ہے رکھنا ہے، یا ان دا پروسیس اگر یہ جے آئی ٹی جو ایک اب 4 دن بعد بن جائے گی اور نام آ جائے گا آگے، آر یو کمفرٹیبل، آپ کو اطمینان ہے کہ اسی نیب چیئرمین کے انڈر ایک بندہ اگر اس جے آئی ٹی کا حصہ بنے انشاءاللہ تعالیٰ سب صحیح ہوگا؟ جی مجھے مہر یقین ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی اداروں کے اندر کچھ نہ کچھ ایماندار افسران ضرور موجود ہیں، اور اگر یہ ججز اپنی ججمنٹ استعمال کریں اور ان کا پاس دیکھیں تو ہر کوئی جو ہے قمر زمان چودھری صاحب کی طرح نہیں نکلے گا، اور نیب کے اندر بھی اچھے لوگ ہوں گے، انہیں صرف نکالنا ہے۔ اسی طرح ایف بی آر کے اندر بھی سارے لوگ جو ہیں وہ جھوٹ بولنے پہ یقین نہیں رکھتے۔ یہ
ہمیں اگر ایماندار دیانتدار افسران لے کے آئیں گے جن کے ماضی میں کوئی پاسٹ ایفیلیشن نہیں ہو، وہ کوئی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ نہیں ہوا ہو، جن کا کیریئر بے داغ ہو، جن کی نالج بیس اسٹرانگ ہو، آپ شفٹ کر کے ایسے افسران کو نکال سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس ادارے کا ہیڈ جو ہے وہ ایسا نام آگے کرے گا جو ادارے کا ہیڈ بقول آپ کے خود کمپرومائزڈ ہے؟ وہ اگر فار انسٹنس میرے گھر میں کوئی تفتیش ہو رہی ہو سر، اور میں گھر کی ہیڈ ہوں، سربراہ ہوں اگر، اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے میں بائسڈ ہوں، تو آپ کو لگتا ہے میں ایک گھر کے ایسے فرد کو آگے بھیجوں گی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے جو میرے کنٹرول یا انفلوئنس میں نہیں ہوگا؟ مہر، جہاں تک مجھے علم ہے میں نے کہیں یہ لفظ نہیں پڑھا nominated by the head of the organization. They have stated people belonging to the in institutions سے ایک Yeah, but who is supposed to send the names forward? I believe the head of the organizations are supposed to send the name forward. نہیں, but unless Miftah, I'm incorrect. I believe I read that. You're right. I'm right, میرے Thursday کو, yes. اچھا مجھے میرا خیال سے But the Supreme Court will have to accept it. Supreme Court کی acceptance Absolutely. Supreme Court will have to accept it. شاید ادھر ہی سارا فرق پڑ جائے گا. جی. مجھے ایک بات بتائیے. اوکے, تو اب ہم اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ سپریم کورٹ نے ایکسیپٹ کرنا ہے. سو ہم ان کی نالج کے اوپر یہ چھوڑتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ they will choose the people جس کے اوپر کسی کو اختلاف نہ ہو. گو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماڈل ٹاؤن کی JIT کے اوپر اور دیگر JITs جو بنی ہیں ہمیشہ کہیں نہ کہیں عزیر بلوچ کی JIT کے اوپر اختلاف رہا. امداد صاحب آپ ذہن میں رکھیے, عزیر بلوچ نے جو سیاسی بیان دیے اس کو ملٹری ایجنسیز نے تو سائن کر دیا, آپ کے سویلین ایجنسیز کے بندے سائن نہیں کرنا چاہ رہے تھے, پولیس کے لوگ سائن نہیں کرنا چاہ رہے تھے. سو ادھر کہیں نہ کہیں آئی ہوپ کہ اس طرح کی پرابلم نہ کریٹ ہو. اب استعفے پہ آ جاتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے. مجھے یہ بتائیے پتافی صاحب کہ وزیر اعظم کا استعفیٰ اگر آپ لے بھی لیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک غیر جانبدار انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن گارنٹی ہو جاتی ہے؟ کیسے سر؟ نہیں, دیکھیے ایک مورال ہوتا ہے, ایک اتھارٹی ہوتی ہے نا, ایک گراؤنڈ ہوتا ہے آپ پہ. ایک پرائم منسٹر اگر جب تک وہ پرائم منسٹر ہے تو وہ الگ بات ہے. کیسے ہو جائے گی سر؟ آپ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ان کے من پسند یا ان کا چوائس کا ہی بندہ آئے گا نا سر. یہ تو آپ بس سیاست کر رہے ہیں ادھر. دیکھیے نہیں, ہم سیاست نہیں کر رہے. میں کہتا ہوں کہ نواز شریف کی اخلاقی سر, میں نے کہا اخلاقیات کی, میں نے پہلے ابتدائیے میں بھی کہا نہیں تھی, اخلاقیات کی عدالت میں کون ادھر پیش ہوا ہے؟ اس ملک میں کون پیش ہوا ہے؟ کب پیش ہوا ہے جو آپ آج یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب سے؟ کیا زرداری صاحب پورا اترتے ہیں اخلاقیات کے اسکول میں فل نمبر لیے ہوئے؟ دیکھیے مہر, میں کچھ کہہ سکتا ہوں. دیکھیے زرداری صاحب انگریزی کی مثال کے خلاف انہوں نے جج جی بولیے, وقت کم ہے سر, میک یور پوائنٹ. اوکے جی, دیکھیے زرداری صاحب نے ٹرائل فیس کیے. زرداری صاحب کے لیے تو انہوں نے ججز کو کالز کر کے کہا کہ چلیں آج کے لیے اتنا ہی تشنگی رہ گئی ہے. یہ آن گوئنگ رہے گا انشاءاللہ. جمعرات کو سارے ججز کے اپنے ویو پوائنٹس ان اے نٹ شیل بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.